सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की शदीद ज़रूरत है। मुआशी एतबार से अगर हम बात करें तो वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन IMF के साथ पाकिस्तान का एक प्रोग्राम हो गया जिसमें पाकिस्तान को $3 अरब मिलने हैं। और के साथ साथ इससे दो तीन रोज़ पहले यानी ईद से पहले दुबई जो सियासत है पाकिस्तान की उसका मरकज़ बना हुआ था। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौजूद थी, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद थी। और ख़बरें कुछ वहाँ से ऐसी आई कि बहुत ही अहम मुलाकातें वहाँ पर हुई हैं। न सिर्फ आने वाले इलेक्शन से मुतालिक बात की गई बल्कि निगरान सेटअप से मुतालिक और पावर शेयरिंग से मुतालिक भी बहुत सारे मामलात वहाँ ज़ेर बहस आए और काफ़ी कुछ तय भी हो चुका है। वहाँ न सिर्फ ये दो बड़ी सियासी जमातें मौजूद थीं बल्कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से भी वहाँ पर पैगामात भिजवाए गए। अब क्या मामलात वहाँ पर ज़ेर बहस आए हैं और आगे अब पाकिस्तान की सियासत में किस तरह से इन जमातों को चलना है, एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तो इत्तेहादियाँ एक दूसरे के हुकूमत में साथ हैं, जो भी फैसले होते हैं मुशावरत से होते हैं, सब उसको ओन करते हैं। जो ओन नहीं करता उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि देखें जब कोई फैसला कोई भी इत्तेहादी हुकूमत करती है तो उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अब आने वाले 2-3 माह में पाकिस्तान की सियासत किस रुख पर जाएगी, क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, मियां नवाज शरीफ की वापसी होगी पाकिस्तान में या नहीं होगी, और होगी तो क्या असरात वो मुरतब करेगी, और आने वाला वज़ीर आज़म क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, मुस्लिम लीग नून से होगा। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, साहब जमीयत उलमा इस्लाम से, और आयशा गुललाई साहिबा काफ लीग से कुछ ही देर में हमारे हमरा मौजूद होंगे प्रोग्राम में। तो हसन मुर्तज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। ज़रा दुबई में बड़ी तवील बैठकें लगीं, बहुत सारी मुलाकातें हुई, क्या मामला तय पाएँ वहाँ पर, आगे आने वाले इलेक्शन के हवाले से, निगरान सेटअप के हवाले से कब ऐलान होना है, इलेक्शन वक्त पर होंगे, सब कुछ तय हो चुका है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो कबल अज़ वक्त होती हैं, उनका ये बताना कि वहाँ पे क्या क्या तय हुआ, लेकिन ये सियासत का हिस्सा है। आप जब इलेक्शन में जा रहे हो तो उससे पहले निगरान सेटअप बनना होता है। निगरान सेटअप पे भी इत्तेहादी जमातों से मशावरत और वो सारा जो अमल है वो होना ज़रूरी है और वो होना भी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है इलेक्शन के इनेकाद का और उसकी तारीख़ का, तो वो मेरे ख्याल है वज़ीर आज़म साहब के ये जो 1-2 रोज़ पहले उन्होंने गुफ्तगू की है या उनकी जो बातचीत थी उससे मेरे ख्याल है कोई अबहम नहीं रह गया कि इंतखाबात जो हैं वो अपने टाइम पर होंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ इत्तेहादी हुकूमतों की और चीज़ों की ज़िम्मेदारी कबूल करने का है, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल हम इस बात में हमेशा ये कहते आए हैं कि ये हमारी बर्डन शेयरिंग है और हम नहीं चाहते ये किसी भी एक जमात के खाते में चीज़ें जाएं, क्योंकि मुल्क जिस वक्त हमने संभाला या इस इत्तेहादी हुकूमत ने संभाले तो उस वक्त हालात कुछ मुल्क के मुआशी जो थे वो भी बेहतर नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी जो थे वो बड़े खदशात थे। हमारे बॉर्डर्स पे जो हालात थे वो भी बड़े तशवीशनाक थे, और ख़ास करके जो हमारी खारजा पॉलिसी थी उसके नतीजे में हम अपने दोस्तों से, जो हमारे बड़े पुराने दोस्त और जिनका रिश्ता हमारे साथ बड़ा मजबूत रिश्ता था, जैसे चाइना है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, वो भी कुछ ठीक नहीं थे। और इन हालात को देखते हुए इस इत्तेहादी हुकूमत ने एक आईनी इक़दाम के ज़रिए हुकूमत बदली, और बेशक जो भी हुकूमत नो कॉन्फिडेंस की सूरत में आती है तो वो इतनी मजबूत नहीं होती। हमें चैलेंजेस जो थे वो खासे थे और हमारे पास जो वसाइल थे वो इंतहाई कम थे, लेकिन इस हुकूमत ने उन तमाम मसाइल को बड़े महदूद वसाइल में रहते हुए हल करने की कोशिश की और मईशत को काफ़ी हद तक बेहतर बनाया, जो बिल्कुल उस वक्त दिवालिया होने के करीब थी। और शायद हसन साहब, आप कह रहे हैं कि महदूद वसाइल में कोशिश की हुकूमत ने तमाम मसाइल को हल करने की। जो बुनियादी अवामी मसाइल थे, यानी आप उसमें महंगाई को ले लें, आप उसमें बेरोज़गारी को ले लें, उसमें आप जो इस वक्त बिजली के रेट, गैस के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको ले लें, इनमें से क्या क्या हल करने में आप कामयाब हो गए इस मुख्तसर दौरानिए में?
دیکھیں آپ یہ تو سمجھانا، میں آپ خود بھی یہ چیزیں جانتے ہیں کہ جب ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی کوشش کی یا ان کو حل کرنے کی کوشش کی، تو اس کے اشاریے ہی ہوتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہمارا قدم ہے۔ جس ملک کو آپ 2 مہینے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دیوالیہ ہو جائے گا، آج IMF کی ڈیل جو ہوئی ہے اس سے میرا خیال ہے وہ ابہام بھی ختم ہوا، کیونکہ جب IMF ہی وہ ادارہ ہے جو ہمیں کسی وقت بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اور آج تو ہماری پرسیپشن پوری دنیا میں بہتر ہوئی ہے کہ اگر IMF نے ان کا جو قرضے کی اقساط ہیں ان میں ان کو کوئی ری شیڈول کریں گے یا وہ قرضہ جاری کریں گے، اور اس سے ہماری وہ پرسیپشن جو دیوالیہ ہونے والی تھی وہ کافی حد تک کنٹرول ہوئی ہے۔ اچھا چلیں، اب یہاں پہ حسن صاحب یہ کتنے عرصے تک یہ صورتحال کنٹرول میں رہے گی؟ یہ سوال ذرا مفتی صاحب کے پاس میں لے کر جاتا ہوں، وہ بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، آپ کے پاس میں واپس بھی آتا ہوں۔ تو مفتی صاحب یہ IMF سے ڈیل ہو گئی، $3 ارب اور مل جائیں گے، اور اس کے بعد دنیا میں پاکستان چوتھے نمبر پر آ گیا، چوتھا بڑا ملک بن گیا جو کہ IMF سے قرضہ لے رہے ہیں۔ $10 ارب سے بھی زیادہ پاکستان IMF سے اب قرضہ لینے والے ممالک میں شامل ہو گیا۔ تو یہ لے تو رہی ہے آپ کی حکومت بھی قرضہ، مفتی صاحب یہ اتارے گا کیسے پاکستان اس قرضے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا ارباب صاحب شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس نازک موضوع پر موقع فراہم کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ معیشت کی حالت تو آپ کو معلوم ہے، ہم نے دستیاب وسائل کے اندر ایک اچھا بجٹ کیا ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بجٹ اس وسائل میں اور ان حالات کے اندر بہت معقول تھا، اس لیے کہ جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے تو ان اعتراض کرنے والوں کے پاس اس سے بہتر بجٹ کی تجاویز نہیں تھی اور اس کا کوئی متبادل نہیں تھا، تو اٹ مین کہ یہ بہترین بجٹ تھا۔ اور جہاں تک آپ نے IMF کی بات کی ہے تو IMF کے اندر تو ہم خوشی سے نہیں گئے، ہم تو وراثت کے اندر گئے ہیں، ہمیں تو وہ دھکا دیا گیا تھا، لیکن پھر یہ چیزیں یہ شروع ہو گئی کہ گرے لسٹ میں آ جائے گا، یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا اور یہ معیشت کے لحاظ سے ہم بہت کمزور ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ہم اس مرحلے میں بہت کامیابی سے نکل گئے ہیں۔ اب جب IMF کی طرف سے $3 ارب آئیں گے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کے اندر کتنی بہتری آئے گی اور مہنگائی میں کتنا فرق آ جائے گا۔ اب یہ ایک بات آپ نے ایک سوال کیا کہ یہ قرضہ کیسے اترے گا، تو جس طرح پہلے قرضے اترتے ہیں اس طرح اترے گا۔ اگر آپ قرضے کا پوچھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے پھر معیشت کی بات کرنی ہے 2017 سے جب میاں نواز شریف صاحب کو نکال دیا گیا تھا، تو اس وقت ڈالر کیا تھا، اس وقت قرضے کے بعد میں تو ایک سازش ہوئی۔ اچھا تو لیکن مفتی صاحب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 2017 تک کیا پاکستان کا قرضہ مستقل بڑھ رہا تھا یا کم ہو رہا تھا؟ آپ چونکہ 2017 سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں تک بھی تو پاکستان کا قرضہ بڑھ رہا تھا۔ یہ جو وراثت کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں صرف PTI کی حکومت تو نہیں شامل، اس میں اس سے پہلے نون لیگ، اس سے پہلے پیپلز پارٹی، اس سے پہلے پرویز مشرف، یہ ساری حکومتیں شامل ہیں۔ دیکھیں نا، جب معیشت گر رہی ہے اس وقت سے آپ اندازہ لگاؤ گے نا، تو وہ 2017 تک تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، اور گرنے قرضہ تو بڑھتا تھا وہ معمول کے مطابق، لیکن 100% قرضہ بڑھا ہے ان سالوں میں جب PTI کی حکومت تھی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں جس طرح آپ مجھے اگر موقع دیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، قوم کو بھی، وہ یہ کہ پھر یہاں ایک سازش ہوئی، وزیر اعظم کو نکالا گیا اس بنیاد پر کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی۔ یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو عدالت کا مذاق تھا۔ جب یہ ایسا ہوا تو ایک سازش ہوئی اور عوام پر ایک مافیا کو مسلط کیا گیا۔ اس مسلط مافیا کے زمانے کے اندر معیشت بہت زیادہ گر گئی۔ اب ہمیں تو حکومت ملی ہے، جولی میں گری، ہمیں مانگی تو نہیں تھی، اس لیے کہ ہم دوسری قوتیں تو ہم کو ہی ملنی تھی۔ ظاہر ہے وہ حکومت تو مزدوروں کو اور تاجروں کے انجمن کو تو نہیں ملنی تھی، ہمیں اس طرح مل گئی۔ لیکن آج یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیوں سازش کی گئی، عوام کی رائے کو کیوں تبدیل کیا گیا، کیوں غلط ماحول بنایا گیا اور معیشت کو گرایا گیا، وہ کون کون لوگ ہیں، ان کو تو بے نقاب ہونا چاہیے۔ آج اگر وہ بے نقاب ہو گئے تو آئندہ کوئی اس طرح سازش نہیں کر سکے گا اور پاکستان ترقی کی طرف بڑھے گا۔ ہم سازشوں کی وجہ سے گہرے میں آ جاتے ہیں اور معیشت ہماری ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ہم سازشوں سے نکل جائیں
تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹیلنٹڈ قوم ہے، ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اتنے آگے بڑھیں کہ لوگ حیران ہو جائیں گے، اور ہم 20 معیشتوں میں اپنی جگہ بنا لیں گے۔ لیکن سازش کا کیا کیا جائے، سازش ہو بھی جاتی ہے، پھر نظر انداز بھی ہو جاتی ہے، وہ لوگ پھر آئندہ ہمت کرتے ہیں۔ میری رائے یہ کہ آپ کے چینل کے حوالے سے میں عرض کروں کہ ان سازشوں کو بے نقاب کریں اور ان کو کیفری کردار تک پہنچائیں تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی ہمت نہ کر سکے۔ صحیح، چلیں وہ کیفر کردار تک پہنچانا تو ظاہر متعلقہ اداروں کا کام ہے، سازشوں کو بے نقاب کرنا بھی جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں ان کا کام ہے۔ عائشہ گلالئی صاحبہ، اب یہ کاف لیگ کی پھر سیاست اس وقت کہاں اگلے الیکشن میں آپ دیکھ رہی ہیں؟ پرویز الہی کو آپ لوگ بار بار کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج بھی چودھری صاحب نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ پارٹی میں واپس آ جاؤ، وہ نہیں مان رہے پارٹی میں واپس آنے کے لیے، تو ایک عام آدمی کو آپ اپنی پارٹی کے مینڈیٹ پر کیسے منا پائیں گے؟ عائشہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ پا رہی، یہ جی عائشہ صاحب آپ آڈیو نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی عائشہ صاحب، میں آپ کی طرف واپس بھی آتا ہوں ذرا۔ تو حسن مرتضیٰ صاحب، اب یہ استحکام پاکستان پارٹی بھی ایک پارٹی اب وجود میں آ چکی ہے اور اپنے آپ کو وہ بڑی قوت بڑی طاقت کہہ رہی ہے، کم از کم پنجاب کی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے نام جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل تھے وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں اور اس کو جوائن کر رہے ہیں۔ تو اب اگلے الیکشن میں کتنا مقابلہ آپ ان سے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی فورس تھی، بڑی قوت تھی، اور اب ان کے مقابلے پر ایک اور جماعت آ چکی ہے جو کہ آپ لوگوں کو ٹف ٹائم دے گی پنجاب میں خاص طور پر۔ دیکھیں جی، ایک سیاسی جماعت کے بننے سے یا اس کی جدوجہد سے پاکستان پیپلز پارٹی کو تو کبھی بھی اختلاف نہیں رہا، لیکن اگر آپ کوئی بھی پارٹی اس بنیاد پہ بنا رہے ہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے بنانے سے کمزور کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ نہ جمہوریت کی خدمت ہے، نہ اس ملک اور قوم کی خدمت ہے۔ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی سیاست ضرور کریں، اپنے مینیفیسٹو اور نظریات کے مطابق اپنی سیاست کریں، لیکن اس سسٹم کو، اس جمہوریت کو جس کے لیے ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے، اور خاص کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جدوجہد ہے وہ پچھلی 4 دہائیوں سے ہے، وہ کوئی ایک سال 2 سال یا 10 سال کی بات نہیں ہے، اس میں جانوں کے نذرانے ہیں۔ آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آپ شہید بی بی تک دیکھ لیں، اور پھر کارکنوں کی جو شہادتیں ہیں انہیں دیکھ لیں، تو یہ محض ایک حکومت یا کوئی سیاست نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت اور جو آزادی اظہار رائے ہے اس پر ہمیں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جمہوریت کے لیے، اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے واحد اس ملک کو آگے لے کے چلنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلائیں، جمہوری طریقوں سے چلائیں، پارلیمانی جمہوریت ہمارا جو ہے وہ ہمارا سسٹم مضبوط ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آئی پی پی، اگر آئی پی پی میں بھی سیاستدان ہی موجود ہے نا، دیکھیں اس کے بنانے کا آپ کسی پہ بھی الزام لگا دے، کسی کے کھاتے میں بھی ڈال دے، لیکن وہ سیاسی لوگ ہیں نا، تو ان سیاسی لوگوں سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس سسٹم کو کمزور نہیں کریں گے۔ ہم ایک پارٹی بناتے ہیں اور بے شک ہمیں اس میں رہ کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی چھتری کی تلاش میں ہوں یا کسی ہم معجزے کی تلاش میں ہوں یا کسی بھی غیر آئینی طریقے سے ہم ایوان اقتدار پر پہنچنے کی یا اس کو حاصل کرنے کی ہمارا جو مقصد ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی کاف لیگ ہے، آئی پی پی ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی ہے، اگر یہ جمہوری انداز اپناتے ہیں تو ان ساروں کو سیاست کرنے کی آزادی ہونی چاہیے اور یہ سارے سیاست کریں۔ حکومت جس کی بھی بنے، ایک مدت متعین ہے، اس مدت کے لیے جو بھی عوامی رائے کے ساتھ آئے اس کو حق حکومت ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور یہی حسن صاحب ہماری اسی پوائنٹ کو ذرا تھوڑا سا آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن عائشہ صاحبہ چونکہ ریکنیکٹ ہو گئی ہیں، ذرا ان کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کر لیں، خاص طور پر اگلے الیکشن کے حوالے سے اور اس حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کے حوالے سے پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی عائشہ صاحبہ، یہ جو 1 سالہ کارکردگی اس حکومت کی ہے، یہ آئی ایم ایف پروگرام ملنے تک آپ مطمئن ہیں؟ چونکہ ظاہر ہے آپ کی جماعت بھی اس حکومت کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ارباب صاحب، بات یہ ہے کہ طوفان نوح کی مثال میں دوں گی، میں دیتی ہوں طوفان نوح کی مثال کہ 4 سال جو ایک پاکستان میں ایک سونامی آیا تھا،
وہ اس کے اثرات جو ہیں اس کے آفٹر شاکس ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں، اور طوفان نوح کو بھی رکنے میں، کشتی کو جو زمین کو خشک ہونے میں اور کشتی کو کنارے لگنے میں 1 سال کا کم از کم عرصہ لگا تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے بھی پاکستان انسٹیبلٹی کا شکار تھا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، اور لیکن جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں اب میچورٹی آ گئی ہے. لیکن جو پچھلے 4 سال میں جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہوا، جو قرضے نہ لینے پر خودکشی کا کہہ رہے تھے کہ ہم خودکشی کر لیں گے لیکن قرضہ نہیں لیں گے، وہ بار بار قرضے لیتے رہے اور پاکستان کا سب سے زیادہ قرضہ انہوں نے لیا، اور پھر ان قرضوں میں کچھ کیا بھی نہیں. یعنی عوام کے لیے آپ کے ان کے دور میں ان کا اپنا جو ہسپتال ہے، ان کی اپنی یونیورسٹی ہی رہی، اس کے علاوہ کوئی نہ ہسپتال، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی آپ ایک روڈ بتا دیں، نہ کوئی آپ ایک برج بتا دیں، نہ کوئی نوجوانوں کے لیے کچھ آپ نے نوکریاں دی ہوں. تو لوگوں کے سروں سے چھتیں جو ہے وہ چھین لی گئیں. تو ملک کی، اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو اسکول انرولمنٹ تھی ہمارے بچوں کی، جو اسکولوں میں انرولمنٹ تھی، وہ افغانستان سے بھی کم ہو گئی تھی اس دور میں. آپ یو این کی رپورٹس دیکھ رہے ہیں. صاحب وہ جو قرضہ لیا گیا پھر آپ کی نظر میں وہ گیا کدھر؟ وہ کہاں گیا؟ وہ کہیں تو استعمال ہوا ہوگا نا، وہ کہاں گیا پھر؟ کون لوگ اس کو ہڑپ کر گئے؟ جی سوری، مجھے آپ کی سوال کی سمجھ نہیں آئی. آپ کہنے کہ اس حکومت نے سب سے زیادہ قرضہ لیا 4 سال میں، تو آخر وہ قرضہ گیا کہاں؟ جو ڈالرز آئے آئی ایم ایف سے اور دوسرے ممالک سے، وہ پھر وہ کس کی نظر ہو گئے؟ وہ کہاں غائب ہو گئے؟ جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ قرضہ ہم کویسچن کر رہے ہیں کہ وہ قرضہ کہاں پہ گیا، کیونکہ جب 200%، 400% حکومت میں آنے کے بعد آپ کی اپنی آمدنی میں، آپ کے اپنے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ نامینیشن پیپرز سے الیکشن کمیشن میں جو انہوں نے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں اور یا پھر نہیں ڈکلیئر کیے، ان میں آپ کے سارے جو وزراء ہیں، دوست احباب ہیں، چیئرمین ہیں، ان سب کے، اور ان کی اہل خانہ ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، تو ان کے اثاثوں میں جب 2% 400% اضافہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ قرضوں کا پھر یہی ہوتا ہے کہ قرضے آپ کو سمجھ نہیں آتے کہ وہ کہاں گئے. آپ کو بالکل کلیئرلی پتا ہے کہ قرضے کس کے اکاؤنٹس میں گئے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت دیکھیں ہمارے ملک میں ساری پولیٹیکل پارٹیز اب جو ہیں ان کو چاہیے کہ طوفان جو ہے وہ تھم چکا ہے، سونامی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ملک کی آبادی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آبادی بڑھ رہی ہے، مکانات، شیلٹر جو ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ چاہیے ہوں گے، نوکریاں زیادہ چاہیے ہوں گی. ہماری پانی کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. سیلاب آ جاتا ہے کلائمیٹک چینج کی وجہ سے، لیکن اس پانی کو ہم سٹور نہیں کر سکتے. بھارت سٹور کر رہا ہے. بھارت کے پاس تقریباً یعنی آپ دیکھیں 3000 کے قریب چھوٹے اور بڑے ڈیمز موجود ہیں. ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہیں. ہمارے پاس اگر ہم نے ایک جو چارٹر آف اکانومی کی بات کی گئی، چارٹر آف اکانومی پر اگر ہم نے عمل نہیں کیا اور ہم نے اس ملک کی زمین کو نہیں بچایا، تو آپ کی جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے تو آبادی کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے مفتیان صاحبان جو ہیں، اسلامک نظریاتی کونسل ہیں، ان کو ایک سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ دینا چاہیے، قوم کو ایک راہ دکھانی چاہیے، اور ساتھ میں ایک ماسٹر پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس اگانے کے لیے آگے زمین نہیں ہوگی. ایگریکلچرل لینڈ آپ کی ختم ہو رہی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ چند باتوں پر اتفاق ہونا چاہیے کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کیا ملک کی معیشت کے لیے کرنا ہے. کیونکہ اس وقت جو آئی ایم ایف قرضے پی ٹی آئی کے دور میں بھی لیے گئے، اس سے پہلے بھی لیے گئے، اب بھی جو ہے جو آئی ایم ایف کا قرضہ ہے وہ انتہائی مشکل حالات میں لیا گیا ہے. اور یہ کوئی اپنے جیبیں بھرنے کے لیے اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ لیا گیا ہے. اس وقت ملک کو ایک ضرورت تھی. اگر یہ پیسے بھی نہ ہوتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا، جس طرح بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی، کچھ پاکستان دشمن لوگوں کی خواہش تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت معاشی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں، ہمارے اسٹوڈنٹس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہماری جو خوراک ہے اس کی سٹوریج کے لیے سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. ہماری انڈسٹری کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو ہمیں معاشی ریفارمز کی ضرورت ہے، سب جو ہے وہ مل کر کرنی پڑیں گی. تو مفتی صاحب، یہ جن ریفارمز کی بات کر رہی ہیں عائشہ صاحبہ، یہ تو بڑی لانگ ٹرم ریفارمز ہیں. یہ ظاہر ہے یہ کوئی 2 3 4 ماہ کا تو کام ہے نہیں. ابھی جو آپ کو مدت ملی ہے تو 13-14 ماہ کی ٹوٹل یہ حکومت ملی، اس کے بعد یہ ختم ہونے جا رہی ہے. اس کے بعد جو حکومت آئے گی پھر وہ ان ریفارمز کی طرف آپ کو لگتا ہے توجہ دے پائے گی؟ چونکہ یہاں تو حکومتیں صرف اپنا اگلا الیکشن پکا کر رہی ہوتی ہیں. 4 سال وہ عوام کا خون چوستی ہیں، اگلے جو ایک آخری سال ہوتا ہے اس میں عوام کو تھوڑی بہت مراد دیتی ہیں چونکہ اگلی حکومت بنانی ہوتی ہے. تو ایسے میں کون ان ریفارمز کے بارے میں سوچے گا مفتی صاحب؟ یہ سوال تو بہت اہم ہے. اگر یہ پی ڈی ایم کے جس طرح حکومت ہے، ان جماعتوں میں کسی جماعت کی حکومت بن گئی تو ظاہر ہے لگتا بھی ایسا ہے. تو یہ تو تمام جماعتیں ان
हालात से मुतासर हुई है ना, तो ये ज़रूर इंतखाबी इस्लाहात ज़रूर करेंगे और माशी इस्लाहात भी करेंगे। और अगर कोई आज़ाद किस्म की हुकूमत आई तो फिर ज़ाहिर है वो अपनी मर्ज़ी करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमने ठोकरें बहुत खाई हैं, अगली हुकूमत लाजमी इन इस्लाहात पर तवज्जो करेगी। ठीक है, चलें एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। मुफ्ती साहब, हसन मुर्तज़ा साहब भी, गुललाई साहब मौजूद हैं, वापस आते हैं, इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। और फिर पंजाब में क्या सेहत कार्ड ख़त्म कर दिया गया है या बाकी है? आज एक वजाहत पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से आई है, लोगों के लिए वो वजाहत कितनी काबिल एतबार है? एक ब्रेक के बाद सब बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और गुज़िश्ता कई दिनों से खबरें सामने आ रही थीं कि जो सेहत इंसाफ कार्ड था इससे पहले, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में लाया गया था, उसको इस हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है और अब उससे कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। और अस्पतालों में जब कोई भी शख्स वो कार्ड लेकर जाता है तो उसका इलाज मुफ्त में नहीं करवाया जाता। अब आज निगरान हुकूमत ने एक वजाहत की है, दो वज़ीर सामने आए, एक वज़ीर सेहत जावेद अकरम साहब, एक वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब, और उन्होंने आकर ये बताया कि ये सहूलत 2015 में मियाँ नवाज़ शरीफ की तरफ से शुरू की गई थी और इसका मकसद था कि गरीबों को मुफ्त इलाज मिले। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये गरीबों वाली जो तफरीक थी ख़त्म कर दी गई, बल्कि हर एक इससे फ़ायदा उठा रहा था और एक माफिया बन चुका था। तो इसलिए इस सहूलत को हमने ऐसे तब्दील कर दिया कि अब आपका शनाख्ती कार्ड ही सेहत कार्ड है। अब क्या वाकई अभी तक ये सहूलत आवाम के पास मौजूद है, एक आम आदमी के लिए मौजूद है? हसन मुर्तज़ा साहब से सबसे पहले मैं सवाल इनके सामने रखता हूँ, फिर आयशा गुललाई साहब और मुफ्ती किफ़ायत साहब के पास भी चलेंगे। तो हसन साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में तो ये बड़ी अच्छी एक रिवायत कायम हुई थी कि हर गरीब शख्स जाए और वो 10 लाख रुपए तक का इलाज कराए, उसके ख़ानदान पर बोझ नहीं पड़ेगा, कोई बीमारी ऐसी आ जाएगी तो वो उसका बेहतर इलाज करवा सकेगा। क्यों फिर इस हुकूमत ने इस स्कीम को ख़त्म किया? देखें जी, अगर आप 2008 से 2013 वाली हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया, उसमें ये सेहत कार्ड जो था उसमें ये प्रोग्राम मौजूद था। और वो अगर उसको पढ़ा जाए बिस्क को, तो वो बड़ा ही वसी था। आपकी जो पॉवर्टी थी इसके खिलाफ वो एक बहुत बड़ा ऐलान था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दरअसल तो इसे शुरू किया, लेकिन वो बाद में मियाँ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में हेल्थ कार्ड जो है उसका आगाज़ किया, और फिर जिस तरह आपने बताया अपने सवाल के अंदर, और फिर वो इमरान खान साहब ने उसको आगे बढ़ाया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही क्रेडिट था, लेकिन वो कैश करवाया गया आने वाले वक्तों में। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो सिंध के अंदर जो हेल्थ है वो बिल्कुल 100% फ्री है। वहाँ पे आप जाके दिल के अस्पताल देख लें, वहाँ पे आप जो कैंसर के लिए किया गया है जिना हॉस्पिटल के अंदर साइबर नाइफ, वो देख लें। फिर गंबट के अंदर आप देख लें, NICVD जो है वो 8 या 10 अजला में उन्होंने स्टार्ट किए हैं। और वहाँ पे सिर्फ सिंध के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान, GB, गिलगित, बल्तिस्तान और कश्मीर के लिए भी कोई भी पाकिस्तानी जाता है वहाँ पे तो उसका फ्री इलाज और उसको वो सहूलतें मुयस्सर हैं। पंजाब के अंदर ही हेल्थ कार्ड था, और पंजाब के अंदर ये करना कि ये गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए है, वो एक स्टेट लाइफ का प्रोग्राम था, उसके साथ उन्होंने मुंसलिक किया था। और स्टेट लाइफ जो है वो जिसको वो सहूलत दे सकती है, क्योंकि वो पहले ही वो प्रोवाइड कर रहे थे। उनकी जो हेल्थ के प्रोग्राम्स थे, उसमें जो एजुकेशन के प्रोग्राम्स थे, उसमें भी वो स्टेट लाइफ और बाकी जो हमारी थी इदारे वो कर रहे थे। तो इन्होंने उसको ही अटैच किया हेल्थ कार्ड के साथ, और उसको कभी बंद कर देते हैं, कभी चला देते हैं। सेहत सबका हक है, मैं नहीं समझता किसी के लिए भी कार्ड का कोई हो। वो हर आदमी का जो ID कार्ड है वही हेल्थ कार्ड है, और उस पे सबको जो है वो फ्री ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी है, सबका हक है। अगर एक सूबा दे सकता है तो दूसरा सूबा वो सहूलतें क्यों नहीं दे सकता? लेकिन हसन साहब, ये सिंध का जो आपने जिक्र किया, सिंध में भी अगर एक इंस्टीट्यूट, कोई एक अच्छा इदारा कराची में मौजूद है तो वो पूरे सिंध को कराची आना पड़ता है इलाज के लिए। अगर एक अच्छा इदारा गंबट में मौजूद है तो पूरा सिंध या कराची से भी लोग गंबट जाएं। ये तो हर शहर में हर शहरी का हक होना चाहिए ना।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا زیادتی ہوگی. NICVD آپ دیکھ لیں، وہ سکھر میں بھی ہے، لاڑکانہ میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، دیگر جو اضلاع ہیں وہاں پہ بھی ہے. تو یہ اسی طرح ہی ہے نا، کوئی ادارہ کہیں پہ بنا ہوا ہے. وہاں میں کہہ رہا ہوں 8 کے 10 اضلاع ہیں جہاں NICVD بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ آپ ایک ایک دو کم از کم ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ تو ہے. اور وہ ادارہ اس طرح نہیں ہے، کوئی آدمی بھی جاتا ہے تو وہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور فری ہے، 100% فری ہے. پھر سائبر نائف جیسا مہنگا ترین علاج وہ بھی فری مل رہا ہے. آپ گمبٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ 4 کے 5 بیماریوں کے علاج کیے جاتے ہیں، جس میں دل کے امراض ہیں، جس میں آپ کا کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ ہے، جس میں وہاں پہ بھی کینسر کا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے. اور وہ بالکل ایک چھوٹی سی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، اس پہ بھی آپ اگر وہ سہولتیں میسر ہیں. اور پورے پاکستانیوں کے لیے پنجاب سے میں نے کئی بھیجے ہیں، کئی لوگوں کو وہاں ریفر کیا ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ وہ کروا کے آج بھی وہ دعائیں دے رہے ہیں. تو پنجاب کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہاں پہ تو آپ، ہمارے پاس PIC ایک ادارہ ہے، اور PIC آپ دیکھ لیں وہاں پہ مریض رول رہے ہیں، 6 مہینے کا ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے. اب جس آدمی کو سٹنٹ پاس ہونا ہے، اگر 6 مہینے کا آپ ٹائم دے دیں اینجیوپلاسٹی کا، تو وہ بیچارہ کیسے سروائیو کرے گا؟ ٹھیک ہے، اب یہ سب پنجاب میں کیوں نہیں ہوا عائشہ گل علی صاحبہ، جبکہ 2008 سے 18 تک 10 سال نون لیگ کی حکومت رہی اور اس میں 5 سال وہ لوگ وفاق میں بھی رہے، اب پھر PDM کی حکومت ہے. تو یہ اب کارڈ کا بند کرنا، کہ آپ کو نہیں لگتا ایک عام آدمی سے یہ اس کو جو صحت کی سہولت دستیاب تھی وہ چھینی جا رہی ہے؟ اور پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کا آپ خود پارٹ رہی ہیں، KP میں، پنجاب میں جو لوگوں کو یہ سہولت میسر تھی، کیا واقعی صرف غریب آدمی سے فائدہ اٹھا رہا تھا، یا ایک مافیا کی صورت میں اس میں کرپشن بھی ہو رہی تھی، اور کرپشن ہوئی ہے تو پھر ان لوگوں کو پکڑا کیوں نہیں گیا؟ دیکھیں، صحت جو ہے یہ ایک بنیادی حق ہے آئین کے مطابق ہر پاکستانی کا. اور پاکستانی جو ٹیکس دیتے ہیں، جو ان کے نام پر قرضے دیے جاتے ہیں، اس میں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے صحت پر سب سے پہلے خرچ کیا جائے. کیونکہ آپ ناروے کو دیکھیں، سویڈن کو دیکھیں، ڈنمارک کو دیکھیں، یہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن پر سب سے امپورٹنس ان کو دی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے پاس ایک ہیلدی اور ایجوکیٹڈ ورک فورس موجود ہوتی ہے. تو ہیلتھ کارڈ جو ہے، میں نے جب میں PTI کا حصہ تھی تو اس وقت میں نے کچھ اس میں مطلب کچھ تو نہیں، گراس میل پریکٹسز میرے نوٹس میں آئیں. اور میں چاہتی ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب ہیں یا محسن نقوی صاحب ہیں، وہ اگر کیونکہ PTI نے وہی چیز، ویسے تو یہ صحت کارڈ کا نظام پہلے سے چلتا آ رہا تھا نواز شریف صاحب کے دور سے، لیکن PTI کے آنے کے بعد جو اس میں مطلب ایک کرپشن کا ایک بہت بڑا ایک لہر آئی تھی، اس میں جو خیبر پختونخوا میں آپ کو بتاؤں کہ کاغذات میں لکھا جاتا تھا ایک کیٹیگری کے جو باڈی امپلانٹس تھے یا جو سرجری کے لیے استعمال ہوتے تھے، وہ A کیٹیگری کے پیسے اس میں لکھے جاتے تھے، حالانکہ اس میں D کیٹیگری یا C کیٹیگری کی جو ہے وہ باڈی امپلانٹس اور چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی تھیں. تو اس سے بہت سارے مریض جو تھے وہ بیچارے تو سرجری میں بے خبر ہوتے تھے کہ ان کو کون سا جو ہے وہ لگایا گیا. تو اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں میں یعنی ایڈز بھی پھیل گیا، اور ایک تو اور جو یعنی ان کی صحت جو ہے اس اور مزید خراب ہو گئی، کوئی ٹھیک جو ہے اس صحت میں بہتری نہیں آئی. تو بہت ساری کمپلینٹ صحت کارڈ کے حوالے سے آئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ محسن نقوی صاحب کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ وہی چیز جو ہے پنجاب میں تو کاغذات میں یہ لوگوں کے ساتھ، پنجاب کے لوگوں کے ساتھ تو ظلم نہیں ہو جس طرح خیبر پختونخوا میں. عائشہ صاحبہ، یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں تھیں، تو اس متعلقہ منسٹری سے متعلق آپ نے کوئی کمپلین کرنے کی ہائی آفیشلز کو کوشش کی؟ جی، ہم نے تو وقتاً فوقتاً کمپلینٹس کی، لیکن ہماری کمپلینٹ سننے والا کوئی تھا نہیں، کیونکہ پیسوں میں شریک تھے، سارے شریک جرم تھے، اوپر سے لے کر نیچے تک. جو ان کے منشی خیبر پختونخوا میں منشی تھے، اوپر جو تھے وہ منی گالا میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو پیسے کا شیئر جو تھا وہ سب کو جاتا تھا. اور میں حقیقت بیان کروں گی، خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ بہت ظلم ہوا صحت کارڈ، وہ بیچارے اگنورنٹ، یعنی ایک ان کو اگنورنٹ رکھا بھی گیا ہے. اور عائشہ صاحب، اس میں کیا عامر کیانی صاحب بھی، میں ارباب صاحب ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گی، میں ایک دو نام لے رہا ہوں کہ اس میں عامر کیانی بھی، اون چودھری صاحب بھی، چونکہ یہ لوگ بھی اس وقت PTI کا پارٹ تھے جو اب استحکام پاکستان پارٹی میں، یہ لوگ بھی اس میں موجود تھے. عامر کیانی صاحب تو وزیر صحت تھے. دیکھیں، عامر کیانی صاحب کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ادویات کوئی 700% جو تھی وہ اضافہ ہوا تھا، اور اس کے اوپر میں نے بھی بہت احتجاج کیا تھا.
میں تو اس وقت حکومت میں نہیں تھی، لیکن میں ایز اپوزیشن میں نے اس کے اوپر احتجاج کیا تھا ایز عوام کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پر، کیونکہ اس وقت کینسر کی جو ادویات تھیں، یعنی کینسر کا جو جنہوں نے ہسپتال بنایا تھا انہوں نے اس سے پہلے جو نواز شریف صاحب کے دور میں کینسر کی ادویات مفت ملتی تھیں، اب جب ان کی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو کینسر کی ادویات بھی جو ہے وہ غائب ہو گئیں، مفت جو ہے وہ ختم ہو گئیں اور لوگوں کو خرید کر لینی پڑ رہی تھیں۔ 700% اضافہ ہوا، اور پھر کورونا کی جو چیزیں ہیں، جو کورونا کے کٹس آئے تھے پاکستان کے لیے چائنا سے اور فرینڈلی ممالک سے، وہ بھی بیچ دیے گئے۔ تو 700% اضافے کے بعد عوام نے جب احتجاج کیا، عوام تو سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو عامر کیانی صاحب کو ہٹا دیا گیا اور پھر پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا گیا۔ یہ تو ان کے اوپر ایک اعتماد کا نشان تھا، اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر یہ نیکسس جو تھا وہ پی ٹی آئی چیئرمین تک جاتا تھا، تو یہ پیسے مل کر کھائے گئے۔ میں ارباب صاحب ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ قوم مجھے سن رہی ہے اس وقت۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی ملک میں یہ تو عوام کے ساتھ ہوتا رہا ہے، لیکن عوام کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں اپنے سیکیورٹی افواج کی توجہ جو ہے وہ دہشت گردی سے ہٹا کے، سرحدات کی حفاظت سے ہٹا کے آپ اپنے ملک کے مسائل پر کر دیں، اور توجہ ہٹائی گئی، اور جس کے نتیجے میں بد امنی پھیلی، دہشت گردی کے نتیجے میں ہمارے روز جو ہے وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک ٹسل شروع ہے کہ آرمی کو بار بار سیاست میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایک ملک میں ایک افراتفری کی صورتحال ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی عوام کی خدمت نہیں ہے، عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہمارے عوام میں بھی ماشاءاللہ بہت بڑی خوبی ہے کہ عوام جو ہے وہ جو ان کے ساتھ برا کرتا ہے وہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، جو ان کے ساتھ اچھا کرتا ہے، شہداء جو ہیں وہ اپنی قربانیاں دیتی ہیں، جانوں کی قربانیاں۔ یہاں پہ اگر فرض کریں محافظ آپ کے ہٹ گئے تو کیا یہ جو بالٹی سر پر لے کر پھرنے والا شخص ہے، جو 2 دن جیل میں نہیں گزار سکتا اور بالٹی موت کے خوف سے بالٹی لے کر سر پہ گھومتا ہے، تو کیا یہ آپ کے ملک کی حفاظت کرے گا؟ تو میں اپنی قوم سے بھی یہ کویسچن کرتی ہوں، کیا ہماری قوم جو ہے وہ اتنی بے وقوف ہے، اتنی سادہ ہے کہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی جو ہے وہ مارے گی؟ اور کیا یہ لوگ آپ کی حفاظت کریں گے؟ بالکل، اور عائشہ صاحب قوم تو بڑی باشعور ہے اور اس نے اپنی افواج سے اور اپنے شہداء سے بھرپور طریقے سے اس نے اظہار یکجہتی بھی کیا ہے، اور پوری قوم نے بتا دیا ہے کہ شہداء اس قوم کا فخر ہیں، اور 9 مئی کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب قوم اپنے شہداء کو یاد نہ کرے یا ان جگہوں کا دورہ نہ کرے جو کہ 9 مئی کو جہاں پر یہ جلاؤ گھیراؤ اور یہ کیفیت بنی۔ تو مفتی صاحب، اب یہ جتنے بھی نام لیے گئے، پچھلی حکومت کے جتنے بھی وزراء ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ سینئر ممبران تھے، ان سب پر ہی کرپشن کے الزامات ہیں یا تھے جب وہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے۔ اب یہ عامر کیانی ہوں، فیاض چوہان ہوں، فواد چودھری ہوں، علی زیدی ہوں، جیسے یہ استحکام پاکستان پارٹی میں آئے تو ایسا لگ رہا ہے ان پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی احتساب نہیں ہوا، سارے کیسز بھی ختم ہو گئے اور ابھی ایک نئی سیاسی جماعت میں آ گئے اور سیاست کر رہے ہیں۔ تو یہ منافقانہ طرز عمل کیوں ہے مفتی صاحب ہمارے معاشرے میں؟ ارباب صاحب، آپ کا سوال بہت اہم ہے نا۔ جب کوئی آدمی کسی کرائم کو کمٹ کرتا ہے تو اس کے تمام افراد اس کے شامل ہوتے ہیں، ایک جیسے وہ شریکی جرم ہوتے ہیں، اور اگر فردی جرم عائد ہوتا ہے تو تمام لوگوں پر عائد ہونا چاہیے، اس میں اپنا اور پرایا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی وہ آ کر پریس کانفرنس کر دے تو وہ پاک ہو گیا، اور جس آدمی نے پریس کانفرنس نہیں کی تو وہ ناپاک ہے۔ نہیں، جرم کو جرم کی نوعیت سے دیکھنا چاہیے اور اس کو سیاست سے بالا تر دیکھنا چاہیے۔ میں یہاں آپ کو ایک یاد دلاؤں گا کہ جب عمران خان نئے وہ ہیوی ویٹ پہلوان آ رہے تھے تو ان دنوں بھی یہی بات تھی کہ جن لوگوں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حکومتوں کے بہت بڑے بڑے کرپشن کے دعوے تھے، وہ آ جاتے، عمران خان سے ملاقات کر لیتے، پی ٹی آئی کو جان کر لیتے، اس کے بعد وہ پاک ہو جاتے۔ یہ طرز سیاست غلط ہے۔ جرم کو جرم کی نوعیت سے دیکھنا چاہیے، جرم کو لاحقوں اور سابقوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، جرم میں اپنا اور پرایا نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو ان پہ الزام نہ دھرا جائے، اور اگر الزام ہے اور ٹھیک ہے تو کسی بھی چور کو معاف نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کس پارٹی کے اندر جائے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ بلکہ جرم کو جب آپ جرم کی نوعیت دیکھیں گے تو آپ ان کو تو پھر مفتی صاحب وہ جو دواؤں کا اسکینڈل تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، وہ کوئی 400-500 ارب اس کا حجم تھا، اس کی تحقیقات اس حکومت میں کیوں نہیں ہو رہی؟ پورٹ اینڈ شپنگ کے جو اسکینڈلز تھے ان کی تحقیقات یہ حکومت کیوں نہیں کر رہی؟ کیوں احتساب نہیں کر رہی ان منسٹریز کا؟ یہ سوال تو بنتا بھی ہے، اور ہم بھی اس پر پریشان ہیں کہ ہم نے اسی طرح متوجہ ہونا چاہیے تھا، فوکس کرنا چاہیے تھا، اور قوم کو سچ بتانا چاہیے تھا کہ وہ جو چور چور کا نعرہ لے کر سیاست میں آئے تھے ان کی اپنی چودی اس طرح ہے۔ لیکن اب اس کا کوئی جائز جواز بھی تو نہیں بنتا
اتنی بات کہہ سکتی ہے وہ بھی سمجھانے کے لیے کہ ہم کرائسس کے اندر تھے، ہم نے سیاست نہیں ریاست کو بچایا اور ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا تو ساری توجہ ہماری معیشت کی طرف تھی، ہم نے مشکل سے نکالا. ایک حد تک اس کو کہا جا سکتا ہے. مفتی صاحب یہ تو متعلقہ منسٹری کا کام ہوتا ہے نا. وزارت خزانہ معیشت سنبھالنے میں مصروف ہے، جو وزارت داخلہ ہے اس کا کام امن و امان کی صورتحال قابو کرنا ہے، جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کا کام تحقیقات کرنا ہے. تحقیقاتی ادارے تو نہیں ہماری اکنامی کو سنبھال رہے نا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جزوی طور پر، اور وہ یہ کہ تحقیقاتی اداروں کو ہمیشہ اپنی تحقیقات میں لگنا چاہیے. بہرحال یہ قوم پوچھے کہ ہم سب سے اس میں الیکشن میں کہ ان لوگوں کی چوری جس طرح سامنے آنی چاہیے تھی وہ کیوں نہیں آئی. لیکن چلو کچھ دیر تو ہے، ابھی اثر ہے، مغرب تو نہیں ہوئی. مغرب ہونے تک ہو سکتا ہے کوئی اچھے فیصلے آ جائیں. مفتی صاحب تو صرف اب تو 45 دن 50 دن ہی رہ گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ 55 دن. اب وقت ہی کہاں بچا ہے؟ یہ تو صرف جولائی اور اگست میں تو پھر مدت ختم ہو جانی ہے اسمبلی کی. تو میں نے اثر کہا ہے نا، میں نے تو فجر تو نہیں کہا، میں نے دوپہر تو نہیں کہا. دیکھو نا آخری وقت میں بھی اچھے فیصلے ہو سکتے ہیں. اب بھی حکومت کے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی حکومت سے یہ کہیں کہ ان دنوں میں یہ فوکس کریں کہ یہ جو 4 سال میں چوری ہوئی ہے ان چوروں کو بے نقاب کیا جائے، تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فائدہ ہو جائے. جی تو عائشہ صاحبہ، یعنی جو کام کرنا، جس کام کرنے کی حکومت کی ول ہو وہ تو وہ کر لیتی ہے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنی تھی کروا لی، نااہلی کی مدت کم کرنی تھی کروا لی، بجٹ پاس کرنا ہوتا ہے کروا لیتی ہیں. لیکن یہ احتساب کا عمل، یہ جو کرپشن کے الزامات شور مچتا ہے، اس پر کوئی تحقیقات نہیں ہوتی ہیں تو وہ اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی. اور باب صاحب میں کسی عذر کی وجہ سے جلدی اٹھوں گا. جی میں عائشہ صاحبہ کے سامنے میں نے سوال رکھا. جی عائشہ کو لے صاحب. نیب کے قوانین میں تبدیلی ہوئی ہے اور میرے خیال سے اچھی تبدیلی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے 90 دن رکھا جاتا تھا ملزمان کو جب ان پر پروو بھی نہیں ہوتے تھے کیسز. تو اب جو ہے تقریباً 14 دن جو ہے وہ ان کو رکھا جاتا ہے قید میں. تو یہ 90 دن سے 14 دن ہونا یہ تو پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. تو یہ اجتماعی طور پر ایک نیب میں قوانین میں بھی تبدیل ہوئی. لیکن میں ارباب صاحب یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ساری سیاسی جماعتوں کو یہ کلیئر ہونا چاہیے، وہ تو کلیئر ہوں گی لیکن عوام کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کوئی سیاستدان نہیں کرے گا، نہ ہی وہ کر سکتا ہے. سیاستدان جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو جو ہے وہ مضبوط تو کر سکتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو مضبوط ہونے دیں. میرا جو اپنا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے اتنے مضبوط ہوں کہ اگر کوئی پرائم منسٹر ہو، اگر کوئی پریزیڈنٹ ہو، کوئی جج ہو، کوئی جنرل ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ کرپشن میں انوالوڈ ہے تو پھر وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہوں. یہ نہ ہو کہ وہ وزیر اعظم سے ڈرتے ہوں، وہ صدر سے ڈرتے ہوں، وہ چیف جسٹس سے ڈرتے ہوں. تو باہر ملکوں میں اس لیے ہوتا ہے کہ چھوٹی سی کرپشن ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ پرائم منسٹر جو ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اور سالڈ پروف کے اوپر پکڑنا چاہیے. نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہو جس طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کر دیا گیا، تو وہ ایک بوگس چیز تھی. تو ایک پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، ایک سالڈ ریزن پہ، تاکہ سب میں ایک ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو. کیونکہ تقوی جو ہے اللہ کا ڈر تو اگر آپ میں نہیں ہوگا تو پھر باقی جو آپ کے ادارے ہیں وہی پھر آپ کو وہ ڈر دلائیں گے. اور اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. لیکن باقی سیاستدان کا کام چور سو ڈاکو جس طرح پی ٹی آئی دور میں ہوا، سب سے بڑے چور وہ خود نکلے. پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے وہ یعنی میں سمجھتی ہوں کہ سیاستدان کا کام یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دیں، جی ڈی پی کو اچھا بنائیں، عوام کی غربت کو کم کریں، بے روزگاری کو کم کریں، تعلیمی نظام کو ایسا بنائیں. وہی چہرے جو پہلے پی ٹی آئی میں شامل تھے، جن کو یہ حکومت چور کہتی ہے، کرپٹ کہتی ہے، جب وہی لوگ سیاسی جماعت تبدیل کر رہے ہیں تو ان کی چوری پر پردہ کیوں پڑ رہا ہے؟ یہی تو سوال ہے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ نظام ہمارے بہت ریفارمز چاہیے اور میرے ذہن میں بھی ریفارمز ہیں. ہماری کاف لیگ بھی بہت ریفارمز کا ارادہ رکھتی. چودھری سرور صاحب کے پاس کیونکہ وہ برطانیہ سے ایک تجربہ لے کر آئے، وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ہر انسان کی ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ریفارمز کی بہت ضرورت ہے. یہاں پہ ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. نہ ہو کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہر ایک یعنی اپنی ہائی کورٹس کو بھی وہ کام نہیں کرنے دیتے ہیں. اپنی ایک ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت یا ایک سیاسی شخصیت کو وہ ساری دہشت گردی یا فارن فنڈنگ کے باوجود جو ہے اس کو فائدہ دیں. تو وہ نہ عوامی کیسز سنتے ہیں، نہ کیونکہ ان کا کام یہ ہے کہ عوام کو انصاف دیں، لیکن وہ عوام کو انصاف نہیں دیتے، وہ کہیں اور جو ہے ان کی توجہ ہوتی ہے.
تو میرے خیال سے ہر ادارے پاکستان کو ریفارمز کی ضرورت ہے. ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ پاکستان کو ریفارمز کی ضرورت ہے, انٹینشن بھی حکومت کی ہوتی ہے, لیکن عملی طور پر وہ ریفارمز کرتی آتی. اب اس حکومت کا بھی وقت ختم ہونے والا ہے, دیکھیں گے اگلی حکومت آتی ہے وہ بھی اپنے ایجنڈے میں اپنے منشور میں ریفارمز کو شامل کرے گی, لیکن عملی طور پر کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائے گی. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب, مفتی کفایت اللہ صاحب, عائشہ گل علی صاحبہ. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ. عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز. ادھر پشاور میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے WSSP کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے, جس میں 3259 اہلکاروں سمیت 683 گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں. بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر, لیا ایکشن. لاہور میں مختلف مقامات پر علائشیں جو ہیں وہ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی, لیکن اس کے بعد جو LWMC ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو ہٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.